अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा सीज़न 2 की एपिसोड 41 पार्ट 2। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। कॉन्फ्रेंस रूम में तसादुम बरपा था। वहाँ शदीद शोर बरपा था। मिस्टर लाशारी मिस्टर कवाडा पर बरस रहे थे। लाशारी कॉरपोरेशन में मेरा हुक्म हतमी है। मेरी इजाज़त के बगैर अजीम किसी को भी अपने शेयर्स बेचने का हक नहीं रखता। तुम ख्वाब देख रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी कंपनी में कदम जमा सकोगे। मिस्टर लाशारी, बराए करम गुस्सा ना करें। देखिए, मिस सबरीन और मिस्टर अजीम भी यहाँ आ चुके हैं। कवाडा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मिस सबरीन थी जिन्होंने खुद मुझे शेयर्स फरोख्त करने पर रजामंदी दी। हमने बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए और मैं पहले ही रकम मुंतकिल कर चुका हूँ। अगर आप अब पीछे हटते हैं तो मैं आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सब सबरीन को घूरने लगे। सबरीन यस्तानी, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तानिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लाशारी कॉरपोरेशन को हमारे आबाओ अजदाद ने सदियों की मेहनत से बनाया और तुमने उसे जापानियों के हाथ बेच दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारे आबाओ अजदाद अपनी कब्रों से निकलकर तुम्हें सज़ा देने आएंगे? भाई, आप बिल्कुल बेवकूफ़ बन चुके हो। क्या सबरीन ने आपको वर्गलाया? क्या आप माँ और बाप को गुस्से से मार देना चाहते हो? उन्होंने आपको कंपनी के शेयर्स इसलिए दिए क्योंकि वो आप पर भरोसा करते थे। अगर आपको शेयर्स नहीं रखने थे तो कम से कम हमें बताते, हम खुद खरीद लेते। आपको उन्हें बेचने की क्या ज़रूरत थी? करीम गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो सोच रहा था कि मिस्टर लाशारी को कंपनी वापस लाने के बहाने वो खुद भी इंतज़ामिया में वापस आ सकेगा और कंट्रोल हासिल कर लेगा, लेकिन अजीम ने तो सब कुछ चौपट कर दिया। अब जब कवाडा सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, वो कंपनी पर जैसे चाहे काबिज हो सकता था। कमबख्त, मिस्टर लाशारी ने सामने पड़ा हुआ कप उठाकर सबरीन की तरफ फेंक दिया, लेकिन वो बाल बाल बच गई। उसने तेज़ी से सर झुका लिया और कप दीवार से टकराकर टूट गया। मैंने गलती की। मुझे तुम्हें लाशारी ख़ानदान में वापस नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुमसे उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन तुमने क्या किया? आखिर मैंने पिछले जन्म में क्या गुनाह किया था जो मुझे तुम जैसी पोती मिली? मिस्टर कावाडा से फ़ौरन कहो कि ये मुआहदा बातिल है। ये तुमने किया है, उसका लाशारी कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करता। मिस्टर लाशारी ने गज़बनाक होकर धारते हुए कहा। सबरीन ने अपनी भवें उचकाईं। दादा, आपने सुना नहीं कि मिस्टर कावाडा ने क्या कहा? अगर मैं मुआहदा मुस्तरद कर दूं तो ये तिजारती धोखाधड़ी होगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये उससे बेहतर है कि लाशारी कॉरपोरेशन जापानियों के हाथ चली जाए। करीम ने गहरी आवाज़ में कहा। भाई, मैं आपको नसीहत करता हूँ, इसे समझाइए। मैं जानता हूँ कि माजी में मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन हम फिर भी एक ही ख़ानदान के हैं। कंपनी का नाम लाशारी है। अगर आपने इसे बेच दिया तो शायद इसका नाम भी बदल जाए। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हो? शेयर होल्डर डायरेक्टर पेन ने फ़ौरन कहा। हाँ अजीम, तुमने लाशारी कॉरपोरेशन में दहाइयों तक काम किया है। हम सब ने मिलकर इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सब के लिए ये कंपनी हमारे बच्चों जैसी है। बराए मेहरबानी दोबारा सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? मिस्टर लाशारी ने दुख भरे अंदाज में कहा। अजीम ने एक लंबी सांस ली। बाबा, माफ़ कीजिए, लेकिन सबरीन मेरी बेटी है। मैं इसे जेल जाने नहीं दे सकता। अजीम! मिस्टर लाशारी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और वो लड़खड़ाकर बेहोश हो गए। दादा! तानिया फ़ौरन आगे बढ़ी और उन्हें सहारा दिया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अजीम ने फ़ौरन 00 पर कॉल की और चंद मिनटों में एम्बुलेंस आ गई जो मिस्टर लाशारी को अस्पताल ले गई। कॉन्फ्रेंस रूम में खलबली मच गई। चूँकि मिस्टर लाशारी बेहोश हो गए हैं, इसलिए ये मामला किसी और दिन हल किया जाएगा, करीम ने सर्द लहजे में कहा और फ़ौरन निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन कावाडा ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, माज़रत, लेकिन मैं आज आया हूँ तो वापस जाने का कोई इरादा नहीं। मैं अब लाशारी कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और इसलिए मैं अगले पीर को बोर्ड मीटिंग बुलाने का मुतालबा करता हूँ। मुझे कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने का हक है और चेयरमैन का इंतखाब भी दोबारा किया जाएगा। ये कहकर कावाडा वहाँ से निकल गया। डायरेक्टर पेन ने गहरी सांस ली। करीम कावाडा एक चालाक इंसान है, उसे हराना आसान नहीं होगा। मुझे मालूम है। करीम ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच लीं।
ڈیلٹا کمپنی جاپان کی ٹاپ 10 کمپنیوں میں شامل ہے اور مسٹر کاواڈا کوئی عام انسان نہیں. وہ کافی عرصے سے لاشاری کارپوریشن پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور اب صبرین یزدانی نے میرے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. ہسپتال میں ایمرجنسی روم کے سامنے تانیہ نے فون رکھنے کے بعد صبرین کو غصے سے گھورا. دیکھو تم نے کیا کر دیا. ابھی صدر کاواڈا نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے بورڈ میٹنگ ہوگی. اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیئرمین بننا چاہتا ہے. صبرین نے بے پرواہی سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, یہ تو واضح تھا. کیا تم واقعی یہ سوچ رہی تھی کہ صدر کاواڈا لاشاری کارپوریشن میں صرف منافع کے حصے پر قناعت کرے گا؟ تانیہ غصے سے کانپنے لگی. صبرین یزدانی, کیا تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ ٹھیک ہے, آخرکار تمہارا نام لاشاری نہیں ہے. تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ لاشاری کارپوریشن کس کے پاس جاتی ہے. تم جیسے لوگوں کو صرف پیسوں کی فکر ہوتی ہے. تم نے بالکل صحیح کہا. ویسے بھی اگرچہ میں اپنے والد کی وارث تھی, لیکن تم سب نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا اور کمپنی میں مجھے قبول ہی نہیں کیا. میں نے شیئر ہولڈرز کو سمجھایا تھا کہ برڈ کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہ کریں, لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی. تو میں اپنے ڈیڈ کو اپنے حصے بیچنے کے لیے راضی کیا, اور ویسے بھی تم اور تمہارے اس ڈیڈ نے بڑی کوشش کر کے دادا کو لاشاری کارپوریشن میں واپس آنے کے لیے آمادہ کیا تھا. تم لوگوں نے شیئر ہولڈرز کے ساتھ پہلے ہی سازش کر لی تھی. صبرین نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اب جب کہ میں اور میرے ڈیڈ کمپنی سے باہر ہو چکے ہیں تو ہمارا لاشاری کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں رہا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تانیہ کا خون کھول اٹھا. خوش؟ وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ عظیم کی صحت کمزور تھی, اس لیے جب تک مسٹر لاشاری کمپنی میں تھے وہ عظیم کو دبائے رکھ سکتے تھے. لیکن اگر صدر کاواڈا نے شمولیت اختیار کر لی تو دادا کے دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا, بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ صدر کاواڈا دادا کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں. انکل, کیا آپ نے دیکھا نہیں, دادا ابھی غصے میں بے ہوش ہو گئے تھے. تانیہ نے عظیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. اگر کاواڈا چیئرمین بن گیا تو دادا واقعی غصے سے مر سکتے ہیں. وہ آپ کے والد ہیں. میں نے پہلے ہی اپنے حصے بیچ دیے ہیں اور میں صبرین کو جیل نہیں جانے دے سکتا. عظیم نے بے دلی سے جواب دیا. تو اسے جیل جانے دو. اچانک مسز لاشاری اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے وہاں آ گئی. ماں. عظیم نے کچھ کہنے کی کوشش کی, لیکن مسز سوری نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مار دیا. کیا تم ہمیں مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تمہارے والد نے تمہیں کمپنی کے حصے اس لیے دیے تھے کہ تم اسے ترقی دو, نہ کہ اسے بیچ ڈالو. عظیم, تم نے ایسا کیسے کر دیا؟ مسز لاشاری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا. ہم نے تم سے بہت توقعات وابستہ کی تھی. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ایسا کرو گے تو ہمیں شروع سے ہی کمپنی کریم کو دے دینی چاہیے تھی. عظیم کا دل سرد پڑ گیا. ماں, کیا آپ بھول گئی ہیں کہ کریم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ رضیہ نے اسے بہکایا تھا. تمہارا بھائی سیدھا سادہ اور جذباتی ہے. اس کی زندگی میں رضیہ سے پہلے کوئی لڑکی نہیں تھی اور وہ اس کے جال میں پھنس گیا. اس کے اندر ہمیشہ احساس کمتری رہا ہے اور وہ سالوں سے تکلیف میں رہا ہے. کیا تم ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے؟ مسز لاشاری نے سخت لہجے میں کہا. عظیم کے دل میں سرد پن اتر گئی, لیکن صبرین اب مزید خاموش نہیں رہ سکی. کریم لاشاری نے تکلیف سہی, لیکن کیا میرے والد نے نہیں سہی؟ وہ جس عورت سے شادی شدہ تھے اس نے انہیں سالوں تک دھوکہ دیا. جس بچے کو انہوں نے پالا وہ ان کا اپنا خون بھی نہیں تھا. کیا کسی نے میرے والد کے جذبات کے بارے میں سوچا؟ انہیں زہر دیا گیا تھا اور آج بھی ان کی صحت خراب ہے. تمہارے دادا کو ان کی صحت کی فکر ہے, اسی لیے وہ اس عمر میں بھی لاشاری کارپوریشن واپس گئے. مسز لاشاری نے غصے سے کہا. اگر تمہیں کمپنی نہیں سنبھالنی تھی تو تمہیں اپنے حصے کریم کو دے دینے چاہیے تھے. تم نے انہیں کسی اور کو کیوں بیچ دیا؟ کیا تمہیں واقعی پیسوں کی اتنی ضرورت تھی؟ دادی, کیا آپ کو اب تک سمجھ نہیں آیا؟ انکل یہ سمجھتے ہیں کہ دادا کی واپسی نے صبرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. تانیہ نے چالاکی سے کہا. پچھلی بار جب صبرین کمپنی آئی تھی دادا نے اس کی بات نہیں سنی اور بٹ کارپوریشن کے ساتھ شراکت داری منظور کر لی.
فضول، لاشاری کارپوریشن تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے. تمہارے دادا کو تمہاری بات کیوں سننی چاہیے؟ مسز لاشاری نے صبرین کو نفرت سے گھورا. تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ماں. عظیم کا غصہ بڑھنے لگا. کیا تم مجھ سے اس ناجائز بیٹی کے لیے بحث کرو گے؟ مسز لاشاری نے طیش میں کہا. صبرین ناجائز اولاد نہیں ہے. چونکہ تم نے اس کی ماں سے چپکے نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ناجائز ہی ہے. ایسے لوگ لاشاری خاندان کے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہوتے. اگر تم نے اسے تسلیم کرنے پر اصرار کیا تو تم میرے بیٹے نہیں رہو گے. مسز لاشاری نے عظیم کو دھمکی دی. بابا ابھی بھی ایمرجنسی روم میں ہے. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. عظیم نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ لیا. وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس کا کمزور جسم کانپ رہا تھا. پہلے آپ بیٹھ جائیں ڈیڈ. صبرین نے فوراً انہیں سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا. میں نیچے جا کر آپ کے لیے پانی لے آتی ہوں. تانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا. یہ دیکھو دادی ابھی تک نہیں بیٹھی، حالانکہ وہ بھی بوڑھی ہیں. تم خوشامد کرنے میں بڑی ماہر ہو، اسی لیے تم نے انکل عظیم کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. پھر وہ مڑی اور مسز لاشاری کو بٹھانے میں مدد کی. تم بہت سمجھدار ہو، کسی دوسرے کی طرح نہیں. مسز لاشاری نے سر جھٹک کر کہا. وہ صبرین سے شدید نالاں تھی. عظیم کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. اگر مسٹر لاشاری اس وقت ایمرجنسی روم میں نہ ہوتے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے چلے جاتے. کوئی بات نہیں ڈیڈ، دادا اور دادی نے مجھے شروع سے ہی پسند نہیں کیا تھا اور آخرکار انہوں نے مجھے پالا بھی نہیں. شکر ہے کہ مجھے لاشاری خاندان کے گھر واپس جانے کا کوئی شوق نہیں. عظیم کو تسلی دینے کے بعد صبرین نیچے پانی لینے چلی گئی. وی آئی پی وارڈ میں شہزام بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سوڈیم کلورائڈ کا آئی وی ڈرپ لگا تھا. اس کا چہرہ زرد تھا. اس کی آنکھوں میں خلا تھا، جیسے اس نے دنیا سے مکمل طور پر ہار مان لی ہو. وہ پہلے جیسی سخت مزاجی، تیز نگاہی اور روبدار شخصیت کو کھو چکا تھا. اس لمحے وہ بالکل بے بس انسان لگ رہا تھا. اس کی یہ حالت دیکھ کر ہادی کو اس پر ترس آ گیا. بڑے صاحب، آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے. کل آپ کی سرجری ہوئی تھی اور تب سے آپ نے کچھ نہیں کھایا. آپ چاہے کتنے ہی صحت مند ہوں لیکن آپ کا جسم یہ برداشت نہیں کر سکے گا. شہزام نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور کچھ نہ کہا. اسے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اس نے اپنی زبان سے اتنی نفرت پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. کاش وہ گونگا ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ صبرین کو تکلیف دہ باتیں نہ کہتا. اچانک دروازے کے باہر ایک جانی پہچانی شخصیت گزری. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا، جلدی سے اپنی ہاتھ سے لگی نلکیاں کھینچی اور فوراً اس شخص کے پیچھے بھاگا. ہادی حیران رہ گیا. بڑے صاحب، آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے. آپ کی ابھی سرجری ہوئی ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ حرکت نہ کریں ورنہ آپ کے زخم کھل جائیں گے. لیکن شہزام نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں. وہ پوری طاقت سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آگے چلتی نازک سی شخصیت کو پکڑ لیا. صبرین جو آگے جا رہی تھی اچانک کسی کی گرفت میں آ گئی اور ساتھ ہی ایک مرد کی بھاری مگر تھکی ہوئی آواز سنی. اس نے مڑ کر دیکھا تو شہزام کی آنکھوں میں شدید اذیت کا رنگ تھا. کیا تم مجھے ملنے آئی ہو؟ شہزام نے اسے بے قرار نظروں سے دیکھا. اس کی آواز میں محتاطی اور منت سماجت تھی جو اس کے مزاج میں کم ہی نظر آتی تھی. میرا کمرہ پیچھے ہے. صبرین نے شہزام کی محتاط نظروں کو پتھریلی نگاہوں سے گھورا. اسے یہ سب مذاق خیز لگا. اس کے ہونٹوں کے کنارے طنزیہ مسکراہٹ میں مڑ گئے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں؟ صبرین نے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑا لیا. ہمارا اب ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگی، لیکن شہزام نے فوراً اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیا. حالانکہ وہ بیمار تھا لیکن اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مغرور تھا. میں نے کب تم سے رشتہ توڑا؟ صبرین، تم ابھی بھی میری بیوی ہو. مسٹر شہزام، تمہاری یادداشت واقعی کمزور ہے. صبرین نے طنز کیا. میں یاد دلا دیتی ہوں کہ کل عدالت میں تم میرا کا ہاتھ تھامے بڑی محبت سے کھڑے تھے. وہ اس کی بے شرمی پر حیران رہ گئی. جو شخص شرمندہ ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا.
پھر تم مجھے بے شرم ہی سمجھ لو۔ شہزام نے اس کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صبرین کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ شاید اسے ہادی کی بات مان کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پچھلی رات وہ اسے مسلسل یاد کرتا رہا تھا۔ اس نے ایک کہاوت سنی تھی کہ انسان بیماری کی حالت میں ہمیشہ اسی شخص کو یاد کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اسے یہ حقیقت بہت دیر سے سمجھ آئی۔ سبی، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس دن میں نے واقعی شہریز کو میرا کے کپڑے پھاڑتے دیکھا تھا جب میں نے اسے بچایا۔ بس کرو، مجھے میرا کے لیے تمہارا غصہ سن کر گھن آتی ہے۔ صبرین نے سختی سے بات کاٹ دی۔ دراصل میں شہزام تمہاری بات بالکل درست ہے۔ میں نے تم سے دوبارہ تعلق جوڑنے کی حامی صرف اس لیے بھری تاکہ تم سے انتقام لے سکوں۔ میں چاہتی تھی کہ میرا پر بھی وہی قیامت ٹوٹے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اپنے محبوب کو کسی اور کے ہاتھ میں دیکھنے کی اذیت۔ تم نے کیا کہا؟ شہزام سکتے میں آ گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن؟ صبرین نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں ایسی خود اعتمادی کس چیز نے دی؟ ذرا سوچو، تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا میں ایک ایک کر کے گنوا دوں؟ پہلی بات، جب تم میرا کے ساتھ رنگرلیاں منا رہے تھے، لیکن عوامی تنقید سے بچنے کے لیے تم نے میرے والد کی دھمکی دی اور مجھے مجبور کیا کہ میں سب کے سامنے کہوں کہ ہم طلاق لے چکے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ دوسری بات، جب تم نے زبردستی کاشان کو بچایا جس نے فریہ پر ظلم کیا تھا، اور پھر میڈیا کے سامنے فریہ پر جھوٹے الزامات لگوائے۔ تیسری بات، تم نے مجھے جانوروں کی طرح قید میں رکھا، مجھ پر ظلم کیے اور میری اولاد کی دیکھ بھال کے لیے میرا کو مقرر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چوتھی بات، تم نے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرا مس کیریج ہو گیا۔ پانچویں بات، میرا نے یہ جھوٹ گھڑا کہ مجھے ڈپریشن ہے اور تم نے ڈاکٹر کو مجبور کیا کہ وہ مجھے زبردستی دوائیں اور انجیکشن دے۔ میں نے کئی بار تمہیں یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ چھٹی بات، جب میں نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تو تم نے میری ماں کی چھوڑی ہوئی واحد کمپنی SA میرا کے حوالے کر دی۔ تمہارے پاس بے شمار کمپنیاں تھیں، لیکن تمہیں دینے کے لیے صرف یہی ملی۔ جو صبرین بولتی گئی اس کے غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھیں۔ شہزام بالکل خاموش رہ گیا۔ پہلی بار اس پر حقیقت پوری شدت کے ساتھ آشکار ہوئی۔ صبرین نے کبھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تمام تر نرمی، مسکراہٹیں اور محبت محض ایک دکھاوا تھی؟ یہ احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے آپریشن کو ابھی صرف 1 دن ہوا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا جیسے وہ کسی بھی لمحے گرنے والا ہو، لیکن صبرین نے اس کی حالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور مزید تلخ لہجے میں کہا، یہ سب تو اس سے پہلے کی باتیں تھیں۔ اب آؤ وہ باتیں گنتی ہوں جو تم نے میری واپسی کے بعد کی۔ سب سے پہلے تم نے کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور پارٹنرز کو میرے خلاف استعمال کیا، کیونکہ میرا نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا۔ اگر میں ذہین نہ ہوتی تو SA کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ دوسری بات، میرا نے تمہیں نشہ دیا اور تم مجھ پر اپنی ہوس نکالنے کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد تم نے مجھے خبردار کیا کہ میں پلز لوں تاکہ تمہارے بچے کی ماں نہ بن جاؤں۔ تیسری بات، میں یہ تو چھوڑ دیتی ہوں کہ تم نے مجھے زبردستی دوسری شادی کے پیپرز پہ سائن کرنے کے لیے مجبور کیا تاکہ تم میرا سے شادی کر سکو، لیکن تم نے ماریا کو کیوں کہا کہ وہ میرے کپڑے اتار دے؟ ہاں، بعد میں تم نے اس سے بدلہ لینے میں میری مدد کی، لیکن کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ فرش پر دبائے جانے اور ایک ایک کر کے بے لباس کیے جانے کی اذیت اور ذلت کیسی ہوتی ہے؟ تم نے میری عزت کو روند ڈالا۔ چوتھی بات، شہریز کا معاملہ۔ جب تمہیں معلوم ہوا کہ میرا اغوا ہو گئی ہے تو تم نے آدھی رات کو مجھے ماؤنٹ ویلنگٹن پر اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے تم سے التجا کی کہ مت جاؤ، لیکن تم پھر بھی سنگ دل چلے گئے۔ شہریز میرا خاندان ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرا کو خوش کرنے کے لیے اس کی انگلی کاٹ دی۔ شہزام، کیا تمہیں خود پر خوف نہیں آتا؟ خوف؟ وہ خوفناک تھا۔ شہزام کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اگر صبرین نے یہ سب باتیں ایک ایک کر کے نہ گنوائی ہوتی تو شاید وہ اپنی کی گئی ان سفاک حرکتوں کو بھول چکا ہوتا۔
وہ فطرتاً ظالم نہیں تھا، لیکن جب بات صبرین کی آتی تو وہ ایک شیطان میں بدل جاتا تھا۔ مجھے معاف کر دو صبری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ بس کرو قسمیں کھانا، جب ہم ساتھ تھے تب بھی تم نے وفاداری کی قسم کھائی تھی، لیکن ہم ساتھ کتنے دن رہے تھے؟ صبرین کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ شہزام، تم نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ تم کب میرے خلاف ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے خلاف نہیں ہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شہزام، جو اب مکمل طور پر بے بس تھا، نے اس کی آستین پکڑ لی۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے اور میرا سے بدلہ لینا چاہتی ہو، مجھے اس سے چھین کر اس کو اذیت دینا چاہتی ہو۔ میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں۔ اب شہزام کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ صبرین اسے تکلیف دے، وہ بس اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لمحے وہ ایک بے سہارا بچے کی طرح لگ رہا تھا جو بس ایک اور موقع مانگ رہا تھا۔ شکریہ، لیکن اب مجھے اس موقع کی ضرورت نہیں۔ صبرین نے شہزام کی بے بسی بھری حالت کو دیکھا۔ اگر یہ سب پہلے ہوا ہوتا تو شاید اسے خوشی ہوتی۔